हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम 3 अहम तरीन खबरों के बारे में आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की रोकथाम का आगाज़ कर दिया गया है। क्या वाकई ऐसा हो गया है? हकीकत क्या है? इसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ईरान से अगवा होने वाले कुछ भारतीय शहरियों की कि क्या वो भारतीय शहरी आम कारोबारी लोग थे या वो रॉ के अफसर थे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स के हवाले से। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं जो बड़ी कोशिशें कर रही हैं, बड़ी अपनी पार्टी के लिए बड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन पीटीआई के कुछ आला ओहदेदार हैं वो उनके खिलाफ हो गए हैं। इमरान खान को सारी सूरत हाल का पता लगा है। इमरान खान ने पीटीआई के आला अहदेदारों को नज़रअंदाज करके उस खातून के साथ खड़े हो गए हैं। खातून रहनुमा कौन है और असल कहानी क्या है, कुछ थोड़ी सी आपको बताएंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर आप ठीक है? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? गर्मी शदीद है बिल्कुल, लेकिन आज बादल बन रहे हैं फिर से। अब बस बादल बनते हैं और फिर आंधी आती है इतनी शदीद कि आपको पता है बड़े बड़े बिल बोर्ड गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अभी मेरे ख्याल में जो मौसम की प्रोजेक्शन जो देते हैं महकमा मौसमियात वाले, वो उन्होंने बता रखा है कि गालबन 30 तक 31 तक 31 तक कि इस तरह की शदीद आंधियाँ आएंगी। हाँ। तो ये शाहजी क्लाइमेट चेंज का ही जो है ना वो है। और मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान सबसे जो सीवियर हिट कंट्री है ना क्लाइमेट चेंज से, वो पाकिस्तान है। नहीं, दुनिया के जो स्वेयर हिट कंट्रीज़ हैं उनमें 7वें नंबर पे पाकिस्तान है। लेकिन इस रीजन में जो है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो है ना उसको वो किया है। अच्छा, वैसे इंडिया भी है क्लाइमेट चेंज? इंडिया का वो उस तरह नहीं है। एक तो क्योंकि उसका अगर वो हुजम इतना बड़ा है कि उनकी जो है ना वो डिफरेंट एक उसमें आ जाता है जियोग्राफी तौर के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान जो है ना इससे बैडली जो है वो 2022 के सैलाब की सूरत में हो या फिर ये इस तरह के जो भी असरात आते हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है हुकूमत को ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक्टिवली पॉलिसीज़ गो कि हम पहला मुल्क ये वो करते हैं, क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा पहला मुल्क है जिसने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बाकायदा कानून साजी की हुई है और अदालतों में भी इसके हवाले से बड़ी वो किया जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके हम जो है ना कोई इस तरह का वो कोई इक़दामात उठाने में कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। नहीं, क्लाइमेट चेंज को हम टॉपिक ही नहीं समझते। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। और आप देख लेना कि आप दूसरों को पत्थर मारना तो छोड़े, पहले अपने आप को, मेरे और आप, हम कितना हमारे प्रोग्राम में कितना डिस्कस करते हैं। लेकिन वी शुड कंटिन्यू लाइक दिस। बिल्कुल ऐसे। और हमें डिस्करेज करना चाहिए अपने लेवल पे। हमारे इर्द गिर्द लोग प्लास्टिक के बैग्स जला देते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी इस पे काम करने की ज़रूरत है और आवाज़ भी उठाने की ज़रूरत है और अमली इक़दामात ज़्यादा अहम है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा शाह जी, ये तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो गया, लेकिन हम इर्द गिर्द का अगर देखें जो ओवरऑल माहौल बन रहा है पाकिस्तान के हवाले से, तो अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले तो मुझे ज़रा ये बताएं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या कोई एक पॉजिटिव पेश रफ्त हुई है और उसके पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? फ़खर, बहुत अच्छी खबरें हैं। और आपको याद है इस महफिल में टॉक शॉक में मेरी और आपकी बड़ी बहस होती रही है। याद है कि जब पाकिस्तान ने हमने अटैक कर दिया था अफ़गानिस्तान में और मैंने उसकी भरपूर मुखालफत की थी कि ये गलत बात की है। अच्छा, आप देखें जब आपने जो जिसे कहते हैं ना कि डंडा इस्तेमाल किया तो नतीजा ये था कि उधर से भी गर्म हवाएं हैं, उधर से भी रिएक्शन आया। अब पाकिस्तान और भारत का दरमियान स्टैंड ऑफ हुआ पहलगाम वाक़े के बाद। तो 6 तारीख को 6 मई को एक पाकिस्तान के डिप्लोमेट है, उन्होंने रात को ट्रैवल कर दिया अफ़गानिस्तान। सादिक खान जो पाकिस्तान के खसूसी एनवाई हैं अफ़गानिस्तान के लिए, ये उधर चले गए और 6 से 10 तारीख तक 4 दिन पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवाई हैं अफ़गानिस्तान में वहाँ पर रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये क्यों गए? असल बात ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेसी के एतबार से अफ़गानिस्तान को एक मैसेज देना था कि हम आपके साथ जंग नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि चीज़ें अमन के साथ आगे बढ़ें, हम बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ें। अब होता ये है फ़खर के प्रैक्टिकल अल्फाज में भी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें खुदा ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी, ठीक है,
اور پوری دنیا نے بھی پاکستان کی ایک ایکنالجمنٹ آئی, تو یہ بھی ایک میسج گیا کابل میں, افغانستان میں, طالبان میں, صرف کابل میں نہیں باقی دنیا کے ممالک میں بھی گیا جو پاکستان کو لائٹلی لے رہے تھے. ٹھیک بات ہے, لیکن افغانستان کے ساتھ تو ہمارے سینگ پھنسے رہتے ہیں نا, جو کہ غلط ہے, نہیں پھنسنے چاہیے. تو اس وقت جو پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق, انہوں نے وہاں پر بڑی ملاقاتیں کی ہیں. انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق وہاں پر ڈیفینس منسٹر سے ملاقات کی, انہوں نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی, وزیر داخلہ سے ملاقات کی, اینڈ واٹ ناٹ. کئی ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی, رپورٹ نہیں ہوتی. یہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ افغانستان میں سامنے آئی ہیں کہ جی محمد صادق ان لوگوں سے ملے. اچھا, اور اب ان ملاقاتوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں ہوا ہوگا کہ یہ ملاقاتیں جب 9-10 تاریخ کو ایک سٹینڈ آف ختم ہوا, سیز فائر ہوا, تو اس کے بعد جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو افغانستان کو کیا میسج آ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان اور بھارت آپس میں اگر موازنہ ہجوم کا کروایا جائے تو بھارت بہت بڑا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو پاکستان نے اگر بھارت کا مقابلہ کیا ہے تو اگر افغانستان کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کیا جائے پھر تو کام ٹھیک نہیں. اور پاکستان کی ایک کیپیسٹی ہے فخر کہ جو بنا سکتے ہیں نا وہ آپ کو توڑ بھی سکتے ہیں. پاکستان نے افغان طالبان کو پروموٹ کرنے میں بڑا ایک رول پلے کیا, ان کی اپنی بھی بڑی کوششیں, بڑی قربانی ہیں, لیکن انہوں نے بڑا ایک رول پلے کیا ہے. اور اس بات کے ہم پہ بڑے الزامات ہیں بالکل کہ یہ کوئی اچھا کام ہم نے نہیں کیا کہ ہم نے گن والوں کو سپورٹ کیا. انٹرنیشنلی دنیا ہمیں یہی کہتی ہے. پاکستان واحد ملک تھا جس نے طالبان کے ٹیک اوور کے بعد سب سے پہلے ایمبیسی ہینڈ اوور کی تھی ان کے. جی ہاں, ٹھیک بات. اشرف غنی گورنمنٹ جانے کے بعد سب سے پہلا ملک پاکستان تھا جنہوں نے وہ ہینڈ اوور کیا. جی ہاں, اور بھی دنیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان نے افغانستان کی, خاص طور پہ یہ جو افغان طالبان ہیں ان کی وکالت کی ہے. اور جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا کہ دنیا ان کو ریکگنائز کرے, دنیا ان کے اوپر جو فائنینشیل سینکشنز ہیں فخر, ایک طرف تو ہم نے یہ کیا نا, دوسری طرف ہم نے کہا کہ جی یہاں سے افغانی نکالو, دوسری طرف سے ہم نے کہا کہ جی ہم کابل آپ کو چھوڑیں گے نہیں, طالبان کو چھوڑیں گے نہیں. یہ بعد کے سٹیپ ہیں, یہ اگر آپ بعد کی بات ہے نا, یہ بعد کے ہیں. وہ تب ہے جب پاکستان کے اندر دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھانا شروع ہوئی. پاکستان نے بار بار مطالبات کیے کہ ٹی ٹی پی کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے, وہ کیونکہ آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. پاکستان سے بار بار یہ ٹائم مانگتے رہے کہ ہمیں مزید وقت چاہیے, مزید وقت چاہیے. اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ انتہائی جو ہے وہ اقدامات اٹھائے تھے. فخر میں اب آپ کو بتاؤں کہ جب پبلک سفیر میں آتی ہے نا بات, جب ہم نے پبلکلی یہ بات کی نا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اندر جا کے, اس کا مطلب ہے آپ کی ڈپلومیسی ختم ہو گئی, آپ نے اپنی ڈپلومیسی ختم کر دی نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے ہم نے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا, ایسا نہیں ہے. ایسا اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی پیشنس لوز کر گئے, اور ہم اسی طالبان کو کہتے ہیں کہ جب یہاں پر اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی تو ہم یہاں پر بیٹھ کے پاکستان کی طرف سے بیان دیا جاتا تھا کہ جی اشرف غنی کا اختیار صرف کابل میں ہے اور پورے افغانستان میں نہیں ہے. اب ہم یہ ازیوم کیے بیٹھے ہیں کہ جو طالبان ہیں یہ بڑے منظم لوگ ہیں اور ان کا نظم وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہر جگہ پہ مانا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے, وہاں پہ بھی مختلف گروپس ہیں طالبان کے اندر بھی. تو خیر ایک لمبی اس میں نا جو بنیادی بات ہے جو طالبان کی طرف سے بتائی جاتی ہے پاکستانیوں کو, وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جب بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کرتا ہے نا وہ صرف سیکیورٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے, جبکہ ہمارے اور بھی مطالبات ہیں اور ہماری اور بھی ضروریات ہیں. کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اس کو تجارت کی بھی ضرورت ہے, اس کو لوگوں کے علاج معالجے کے لیے بھی راہداری کی بھی ضرورت ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ فیسلٹیز کی بھی ضرورت ہے. تو یہ اس طرح کی جو وہ جتنی بھی سہولیات یا اس کے حوالے سے وہ پاکستان وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس پر توجہ نہیں دیتا, اور یہ ہمیشہ صرف سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے. پوائنٹڈ آؤٹ. اچھا, ایک اور بھی مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا جو کہ میرے خیال میں ابھی شاید تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہوا ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا, ایتھیکلی تو وہ ٹھیک نہیں تھا لیکن ہم نے سپورٹ کیا, ریالٹی تو یہی ہے. نہیں, ایتھیکلی دنیا کے ریلیشنز میں ایتھکس کوئی نہیں ہوتے. آپ کو جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ پہلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی لیکن وہ نیشنل انٹرسٹ ہمارا غلط ثابت ہوا. پاکستان نے اس سینس میں کیا تھا کہ شاید جو انڈیا سرزمین استعمال کر رہا ہے وہ طالبان کے آنے کے بعد یہ نہیں ہوگا. مطلب یہ ملکوں کی اپنی اس کے اوپر ہوتے ہیں, وہ کیلکولیشن ہو سکتا ہے بعد میں غلط ہو, لیکن آپ مطلب اس بنیاد کے اوپر وہ کرتے ہیں. فخر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کیلکولیشن بھی ہماری غلط تھی نا.
آج بھی جو افغانستان کے الگ سے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، وہ کیلکولیشن بھی ہماری غلط تھی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا. اب جب طالبان وہاں پر حکومت میں آ گئے، جس میں اگین ہمارا بڑا رول تھا، تو ہم نے طالبان کو، ہمارے ہاں جو پالیسی میکرز ہیں وہ انہوں نے طالبان کو اپنے سے کم تر سمجھ کے ٹریٹ کیا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ یعنی کہ جس طرح ہم دینے والا ہاتھ ہی آپ لینے والا ہاتھ ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، عزت بیزتی کو وہ سمجھتے ہیں. تو یہ تلخیاں ہو گئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر ہم نے ادھر جا کے اٹیک کیے، وہ بھی نہیں کرنے چاہیے تھے. ادھر سے دہشت گردی ہوئی کیا، لیکن کیا وہ طالبان گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی کہ یہاں پر دہشت گردی ہو؟ آنسر از نو، ٹی ٹی پی تھی. اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان افغانستان اسٹینڈ آف کے دوران جو افغان گورنمنٹ نے پہلے سے پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کر رکھی ہوئی تھی، اس میں امبیسڈر صادق کا بڑا رول ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو دوسری طرف دھکیل دیں گے، اپوزٹ سائڈ، وہ پاکستان کے بارڈر پر نہیں بلکہ دوسری سمت چلی جائے گی. کافی حد تک ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کی بارڈر سے پرے اپوزٹ سائڈ پہ منتقل کر دیا گیا ہے. غالباً نارتھ تاجکستان سائڈ کے اوپر، ہرات سائڈ کے اوپر انہوں نے منتقل کر دیا ہے. تو کچھ چھوٹے سے ایلیمنٹ رہتے ہیں. اب ہوا یہ کہ افغانستان میں کابل کے اندر پولیس ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے کمانڈر ہیں سعید اللہ سعید. انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جی فورن گورنمنٹ کے خلاف آپ جب تک امیر کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کر سکتے. بالکل ایسی بات ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں نہیں ہوں گی، لیکن کیا پاکستان کے اندر ہونے والی ہر کارروائی افغانستان سے ہو رہی ہے؟ آنسر از نو. ٹھیک ہے، ہمارے اندر بھی تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سپورٹر ہیں ٹی ٹی پی کے. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ پاکستان کی ڈپلومیسی کو، پاکستان کے فورن آفس کو، امبیسڈر صادق کو، اسحاق ڈار صاحب کو، ان سب کو کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن دو بندوں کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے، دو بندے انسنگ ہیروز. ایک نظامانی صاحب جو پاکستان کے ہیڈ آف مشن ہے افغانستان میں، اور دوسرے سردار شکیب جو کہ افغانستان کے اسلام آباد میں ہیڈ آف مشن ہے. اب یہ دو آفسرز ہیں جنہوں نے انسنگ ہیرو کے طور پہ کام کیا ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے میں مشکل ترین وقت میں. میں سردار شکیب کو جانتا ہوں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جب گورنمنٹ آپ کی طرف ہوسٹائل ہو جائے، ہم نے سردار شکیب کو دیے ہوئے ہیں، ڈیمارش کیا ہوا ہے. اور اسی طرح پاکستان کے امبیسڈر کے ساتھ بھی یہی باتیں ہوئی ہیں، وہ بھی مشکل حالات میں وہاں پر رہے ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اور افغانستان کو مل کے چلنا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ آپ کو پتہ ہے ماضی میں رکی بھی رہی ہے، ہم نے اب وہ ٹریڈ ڈبل ہو گئی ہے. فگرز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ڈبل ٹرانزٹ ٹریڈ میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ ہے. شاہ جی میرا ایک سوال ہے، سوری. دیکھیں ابھی جو چند دن پہلے ایک امپورٹنٹ ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے چین میں، اس کا کیا کردار ہے؟ اس پورے جو حالات یہ اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہوئے ہیں اس ریجن کے اندر، اور افغانستان کے بھی بہتر جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. کیا سی پیک کا جو ایلیمنٹ ہے افغانستان تک موو ہونے کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا ایک اس میں کردار ادا کیا ہے؟ فخر بالکل آپ نے رائٹ آن دی ڈاٹ نا، کہ یہ بڑا کلیدی کردار تھا اس میٹنگ کا بھی، جو چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امیر خان متقی کی میٹنگ وہاں پر بیجنگ میں کرو، بڑا کلیدی کردار ہے اس میٹنگ کا. آپ کو ابھی سی پیک تو آنا ہے نا، ابھی یہ بات تو آنی ہے، لیکن میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں، پاکستان سے تجارتی ٹرک رشیا تک جا رہے ہیں افغانستان کے ذریعے. آپ دیکھیں نا دونوں ملکوں کے درمیان جب ہم آہنگی آئی تو آپ کی جو تجارتی سامان ہے ادھر چلنے لگ پڑا. تو یہ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی تجارت ہے، یہ پوری سینٹرل ایشین سٹیٹس کو جو ہے آپ یہ کنیکٹ کر رہے ہیں رشیا تک جو ہے. ایسا ہی ہے یہ میرا خیال ہے یہ دنیا کو بھی ریئلائز ہے، اور خاص طور کے اوپر رشیا اور جو چائنا کا آپس میں ایک جس طرح سے وہ بن رہا ہے، اتحاد بن رہا ہے، تو یہ ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے. خاص طور کے اوپر ابھی آپ دیکھیں جو یہ ان کا ڈیلیگیشنز جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی اس دوران ایک ڈیلیگیشن ان کا افغانستان کا رشیا میں بیٹھا تھا، ایک ڈیلیگیشن ایران میں بیٹھا تھا، جو امیر خان متقی ایران سے ہی چائنا گئے تھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کے حوالے سے چائنا کا بڑا اہم کردار ہے، خاص طور کے اوپر یہ اس ریجن کے اندر سٹیبلٹی اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کی جو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے
چائنا اب یہ متحرک ہو کے میرا خیال ہے یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں یہ سی پیک والا ایلیمنٹ ڈال کے جو ایک سٹیکس پیدا کیے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر ان افغان طالبان کے، تو یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک میسج دیا گیا ہے نا، یہ اس کا بڑا ایک وہ ہے۔ فخر ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر حکومتیں بنانے اور گرانے کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے، آپ انہیں قبول کریں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں، آپ کے دوست رہے ماضی میں۔ اشرف غنی کی حکومت تھی، آپ نے انہیں قبول نہیں کیا، ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، وہ لوگ آج بھی نفرت نہیں کرتے ہیں۔ شاہ جی، وہ اس ٹائم دیکھیں ہر ملک کی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس ٹائم آپ کو یا کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے انڈین وہاں پہ کونسلیٹس آپریٹ کر رہے تھے، جس طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی عروج کے اوپر تھی، افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں، تو یہ ہر ملک کاؤنٹر اسٹریٹجی اپناتا ہے، یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی جو پاکستان نے کوئی اس میں ایک وہ کر لی، ایک اپنی شوقیہ طور کے اوپر افغانستان کے ساتھ پنگا لے بھائی میں آپ کو عرض کروں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی وہ بلٹ کے ذریعے نہیں بیلٹ کے ذریعے آئی تھی، ایک بات۔ ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اپنے تھے، جو کونسلیٹ کی بات کرتے ہیں نا، ہمیں ادھر پھیلایا گیا تھا کہ جی 18 کونسلیٹ بنا لیے پاکستان، یہ جھوٹ تھا، یہ ایکچولی یہ جھوٹ بات ہے، یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پراپیگنڈا کر رہا ہوں۔ اسی طالبان کے ساتھ آج آپ دوست بن گئے، انہی کے خلاف آپ باتیں کرتے رہے، انہی کو آپ سپورٹ بھی ان کے خلاف کرتے رہے۔ اصل بات یہ کہ مداخلت بند ہونی چاہیے، ہماری طرف سے ادھر نہیں بند ہونی چاہیے اور ادھر سے ادھر نہیں، دو طرفہ۔ اور یہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں ہم پاکستان کے رٹا گیا، خدا کرے کہ ہندوستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، کہ وہ جو بات ہے کہ دلی میں ناشتہ کیا جائے، دن کا کھانا اسلام آباد میں اور رات کا ادھر ہو، یہ وقت آئے گا۔ نہیں یہ خواب ہی ہے، یہ وقت نہیں آئے گا۔ فخر ہمیں بہتری کی امید رکھ کے بہتر سمت میں قدم اٹھانا چاہیے۔ وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا بہتر کریں، ٹائم ول ٹیل کہ کیا ہوگا۔ شاہ جی دیکھیں، اس کے لیے ہمیشہ ریئلسٹک ہو کے اگر سوچیں نا، تو آپ کی جو یہاں سے لیڈرشپ ہے یا وہاں سے ہے وہ ایک طرف ہوگی، لیکن جو اب نفرت جس طرح سے پیدا کی گئی ہے بھارت کی عوام کے اندر، مطلب وہ ان کی فیوچر کی بھی جو جنریشن آئے گی نا، وہ بھی اتنی ہی شدید یا شاید اس سے کہیں زیادہ نفرت وہ کرے گی۔ انہی جنریشنز میں سے پھر لیڈرز پیدا ہوں گے، وہ آرم فورسز میں بھی، بیوروکریسی میں بھی اور سیاست میں بھی۔ تو مجھے نہیں لگتا یہ بھارت کی طرف سے کوئی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات۔ ایک عرض کروں، ہاں فخر جس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ دوستی بھی بڑی پکی ہوتی ہے لڑائی کے بعد۔ اچھا، یہ بھی حقیقت ہے نا۔ تو خیر ٹائم ول ٹیل، آپ کی ایک رائے ہے اور میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور اس میں وزن بھی ہے، یہ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ فخر اس بارے میں جو آخری بات ہے نا، ون لائنر، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں پاکستان کی ڈپلومیسی بھی آ گئی، افغانستان کی بھی آ گئی، اس میں جو سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری آتی ہے وہ افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخندزادہ جو امیر المومنین ہیں افغان طالبان کے، ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں جس میں پاکستان کا نام لیں، بلکہ باقی پڑوسی ممالک کا بھی نام لیں کہ کسی کو ان ممالک میں یا کسی بھی جگہ پہ جہاد یا دہشت گردی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہیبت اللہ یہ پیغام دے دیں گے نا، تو پاکستان میں بھی اطمینان آ جائے گا، یقینی طور پہ اطمینان آ جائے گا، کیونکہ ٹی ٹی پی کا اور افغان طالبان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہوتا ہے، فخر کم لوگوں کو پتہ ہے، ٹی ٹی پی کا جو امیر ہوتا ہے وہ اس وقت تک امیر ہوتا ہی نہیں جب تک وہ افغان طالبان کے امیر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے۔ تو اس لیے پاکستان کا اعتراض بھی جائز ہے، لیکن آپ نے بھی اچھا کیا کہ یہ امن لانے میں رول پلے کیا، لیکن جو اصل اونس ہے، اصل ذمہ داری ہے، وہ افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخندزادہ کے اوپر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایران میں کچھ بھارتی لاپتہ ہوئے ہیں، وہ بتائیں وہ کیا کہانی ہے؟ بالکل شاہ جی، یہ بڑی ایک پراسرار سی ایک کہانی سامنے آئی ہے، اور یہ پہلے نہیں، یہ جو مسنگ ہوئے ہیں نا لوگ، یہ کوئی ان کو مہینہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس کی سٹوری آنا شروع ہوئی ہے نا، یہ کوئی کل سے ایمرج ہونا شروع ہوئی ہے کہ 3 انڈین شہری تھے، وہ ایران گئے، ان کی ریزن نہیں بتائی ہوئی کہ کون تھے، کیا کرنے، کوئی بزنس کرنے گئے ہیں، کوئی کاروبار کرنے، یا کوئی ٹورزم کے لیے گئے ہیں، کچھ ریزنز نہیں پتہ۔ تو وہ 3 شہری گئے ہیں ایران، اور وہاں پہ ان کو پہلے ہی دن کڈنیپ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کڈنیپنگ فار رینسم کے لیے
رابطہ کیا گیا کہ ان کا رینسم دیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. اس پہ کل جو ہے وہ پہلے انڈین ایمبیسی کی طرف سے یہ ایشو کو اٹھایا گیا. انڈین ایمبیسی کو جو ان کی فیملیز ہیں جو کڈنیپ ہوئے ہیں 3 لوگ, ان کی طرف سے اپروچ کیا گیا تھا کہ یہ ہمارا ان سے ایک کافی ٹائم ہو گیا ہے, ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا, اور یہ اس کے لیے ٹریس کرنے کے لیے وہ کیا جائے. اب اس پہ جو ایک ہائی پروفائل یہ کیس اس لیے بنتا جا رہا ہے کہ آج پھر جو ایرانین ایمبیسی ہے نیو دلی میں, اس کی طرف سے یہ باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایرانین گورنمنٹ وہ اس کو تیزی سے اس حوالے سے یہ کام کر رہی ہے, اور بڑا سختی سے اس کی جو سرچ اور اس کے حوالے سے یہ پورا کام ہو رہا ہے, اور ہوپ فلی ہم یہ ان کو ٹریس کر لیں گے. اب یہ یہاں تک تو ایک خبر ہے, یہ بندے ہیں کون اس کے حوالے سے, اگر نا آپ ان کے نام بتائیں دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ, اور کوئی پتہ لگا کہ ان کا کاروبار کیا تھا وہ بھی اگر پتہ لگے. بالکل. اچھا, یہ ایک ہیں حسن پریت سنگھ ہیں, دوسرے جسپال سنگھ ہیں, اور تیسرے ہیں امرت پال سنگھ. یہ تینوں جو ہیں وہ ناردرن انڈین جو سٹیٹس ہے پنجاب اس سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے حوالے سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بزنس ٹرپ پہ گئے ہیں, یہ کس حوالے سے گئے. تو یہ جو تھوڑی سی اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ مزید ڈیٹیلز اور وہ نہیں بتائی گئی کہ مطلب اگر کوئی بندہ جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں اور ایک نارمل سٹیزن ہو یا بزنس مین ہو تو یہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ کاروبار کر رہے تھے, ان کا یہاں سے ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا, یہ ساری چیزیں پہلے آ جاتی ہیں. یہ اس میں یہ چیزیں جو چھپائی گئی ہیں نا, اس سے ایک شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ شک کر رہے ہیں کہ یہ را کے یا بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ تھے؟ میں اس پہ شک نہیں کر رہا, میں صرف اس کو اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں جو ماضی میں ہوا, جو کلبھوشن یادو کے حوالے سے, وہ بھی اسی طرح ایران میں وہاں پہ کوئی وہ کرتا تھا کوئی بزنس یا اس طرح کا, اور وہاں سے بلوچستان اور اس میں اس کی انٹرفیئرنس ہوتی تھی. تو میں اگر اس کنیکشن سے دیکھوں تو یہ ایک وہ ہوتا ہے. ادروائز یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, یہ ان کی تفصیلات یہ سامنے بالکل آنی چاہیے کہ ان کا مقصد کیا تھا ایران میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو کڈنیپ کس نے کیا, کیا واقعی رینسم کا ہی وجہ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس کے اوپر ہم مزید فالو کر کے یہ ضرور اس پہ اور فخر مجھے آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ نے جمپ نہیں کیا کہ واقعی یہ بھارتی انٹیلیجنس کے تھے. دیکھیں نا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بالکل, اور اٹ از فار ایوری ون, ٹھیک ہے, کہ ہم جب تک حقیقت ہمارے پاس نہ ہو ہم اس کو کنکلوڈ نہ کریں کہ یہ واقعی انٹیلیجنس کے, پتہ نہ جانے وہ ہو سکتا ہے جینوئنلی وہ کوئی بزنس مین ہو, جینوئنلی کوئی کام کر رہے ہوں. اچھا, ایک اور بات میں نے جو ود دی پیسج آف ٹائم میں نے سیکھی ہے کہ جتنے بھی ان گورنڈ ایریا ہوں گے نا, جہاں پہ گورننس کمزور ہوگی, وہاں پر یہ یاد رکھیں دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ وہاں پر بڑی ایکٹیو, بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. جتنے بھی جہاں پر لوز گورننس ہوگی وہاں پر ایکٹیو ہوں گے. آپ بلوچستان دیکھ لیں, یہ ایک ایگزامپل ہے. سیستان کے علاقے جو ایران کے, وہ وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے, اور افغانستان اور بھی بہت سارے افریقن ریجنس ہیں مختلف, اس میں اس طرح ہے. تو یہ ان کے لیے ایزی ایک وہ ہو جاتا ہے نا وہاں پہ ہر قسم کے. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک ڈیولپنگ اور امپورٹنٹ سٹوری ہے کہ ہوپ فلی اس کے اوپر مزید کچھ اپڈیٹ اور انفارمیشن آئیں گی تو وہ شیئر کریں گے. اب مجھے ذرا یہ بتائیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, ایک تو شاہ جی مختلف خبریں اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئے, عمران خان دوسرے دن مذاکرات کے لیے پھر گئے ہیں واپس. تو یہ تو ان کا ایک محبوب مشغلہ ہے عمران خان کا, یو ٹرن لینے والا مذاکرات کے حوالے سے. اب پتہ نہیں وہ اس کی کیا ریزن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ان کا کوئی راستہ یا دروازہ نہیں کھل رہا. لیکن ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات ہیں وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے ذرا بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اب کیا کوئی مسئلہ کوئی پنجاب کے حد تک کوئی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی چل رہا ہے؟ فخر, بات یہ ہے کہ عمران خان تو ہمیشہ ہی مذاکرات کے لیے اوپن ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور یہ بات ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مذاکرات صرف ایک بندے سے ہی نہیں, وہ مذاکرات شہباز شریف سے نہیں کرنا چاہتے, وہ جنرل عاصم منیر. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, وہ فیلڈ مارشل صاحب سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اسٹیٹس کوئی ہے, وہ ایسا ہی ہے. لیکن آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ علی ظفر, بیرسٹر علی ظفر, اور وہ نہیں وہ جو ریڈیو پریزنٹر تھے خان صاحب کے, وہ سینیٹر فیصل, ہاں, سینیٹر فیصل, ان کی ملاقات ہوئی آج اڈیالہ میں خان صاحب سے. تو انہوں نے کچھ بریف کیا, تو خان صاحب کو بڑا غصہ آ گیا, حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی, اور میں نے سنا ہے کہ سلمان اکرم صاحب سے بھی کوئی تھوڑے خان صاحب خوش نہیں ہیں. اچھا, سلمان اکرم راجہ صاحب, سلمان اکرم راجہ, میں ویسے جینوئنلی, میں تو ویسے حماد کو بھی اس پہ, ویسے سلمان اکرم راجہ پہ عمران خان نے پہلے ایک بیان بھی دیا ہے کہ کلاس مانیٹر نہ بنے آپ. کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے, ماضی میں بھی ہوئی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک چیف آرگنائزر ہیں
لیڈی ہیں بڑی ایکٹیو ہیں عالیہ حمزہ, اور عالیہ حمزہ کا جو ایکٹیویزم ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ وہ ہر ایونٹ کے اوپر پہنچی ہوتی ہیں, ہر جگہ ہر چوک چوراہے پر کھڑی ہوتی ہیں اور جا کے وہاں پر لوگوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں, کوئی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں. عالیہ حمزہ بڑی ایکٹیو ہے. تو عالیہ حمزہ نے کچھ عرصہ پہلے کے جو پارٹی کے ایونٹ ہوتے ہیں ان پارٹی ایونٹس کے اوپر جو لوگ نہیں آتے تھے کینڈیڈیٹ پارٹی کے, ان کینڈیڈیٹس کو انہوں نے چیف آرگنائزر کی حیثیت سے انہوں نے ایکسپلینیشن مانگنی شروع کر دی. اچھا, کہ ریزن بتائیں کیوں, کہ ریزن بتائیں کیوں نہیں آئے. اب وہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں حماد اظہر صاحب کے تعینات کردہ ہیں, سلمان اکرم صاحب کے بھی کچھ لوگ ہوں گے آئی ایزیوم, مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹ. تو حماد اظہر صاحب کے جو لوگ ہیں انہوں نے ظاہر ہے حماد اظہر صاحب کے کان بھرے ہوں گے, انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ سے کوئی ان کی تلخی ہو گئی حماد اظہر کی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب ظاہر ہے یہ خوش نہیں تھے عالیہ حمزہ سے. تو اصل لڑائی تھی کس کی؟ عالیہ حمزہ سے ان دو شخصیات کی, یا پنجاب کے اندر جو پالیٹکس کرنے والے جو بڑے برج ہیں, لاہور کے اندر جو بڑے برج ہیں وہ اس عالیہ حمزہ کے ہوئے خلاف. اب یہ جو خاتون آتی ہے وہ تو پھر اس کا ایک اخلاقی ذرا وہ بڑا ہو جاتا ہے, اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. حماد اظہر صاحب کے اوپر مختلف لوگوں نے بات کی کہ یہ ان کی تو ڈیل ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جب بھی پارٹی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے یہ یا گلوریا جینز کے اوپر کافی پی رہے ہوتے ہیں, یا کسی اور جگہ کسی فنکشن میں ہوتے ہیں, یا کسی گھر پہ ہوتے, فنکشن پہ نہیں آتے. اچھا, حماد اظہر صاحب میرا نا حماد اظہر نوجوان ہے اور میرا ان کا بڑا ایک احترام کا رشتہ رہا ہے, ابھی بھی میں ان کا احترام کرتا ہوں اختلاف کے ساتھ. لیکن حماد اظہر صاحب کے پاس میرے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کے خفیہ اداروں کے ساتھ. اچھا, ٹھیک ہے, کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے حکومت ناخوش ہو. ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ میری اطلاعات میں, اور اگر نہیں ہے, میں نے ماضی میں بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی, حماد اظہر صاحب ہی از ویلکم ان آور شو. وہ آئیں, اپنی بات کریں, موقف دیں, ہمیں غلط ثابت کریں, ہم ان کو خوش آمدید کہیں. ذاتی جھگڑا نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اگین ہی از ویلکم, کوئی ایسی بات ہی نہیں. اور سلمان اکرم صاحب کو میں تو ذاتی طور پہ ایک وکیل کی حیثیت سے, ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے والے سے بھی بڑا اچھا ان کو, وکیل بہت بڑے ہیں, وہ بہت ہی اچھے پولیٹیشین بھی, پالیٹکس میں بھی آ گئے. تو میرے خیال میں سلمان اکرم صاحب کو بھی اور حماد اظہر صاحب کو بھی ریکنسائل کرنا چاہیے ود عالیہ, انسٹیڈ کے لڑائی جھگڑا کریں. اب اس سارے کھیل میں جب جو بھی یہ خبریں آتی ہیں باہر آتی ہیں تو وزن کس کا زیادہ ہوا کہ ایک لڑکی یا ایک عورت عالیہ کے خلاف ہو گئے بڑے بڑے لوگ, حماد اظہر اور وہ عمران خان کا کس کے پلڑے میں آیا, یہ بات آ گئی. اچھا, یہ بات کیسے مجھ تک پہنچی کہ عمران خان صاحب آج جیل میں بڑے غصے ہو گئے. اچھا, اسی بات پہ وہ ہمارے جو رپورٹر جاتے ہیں جیو کے, شبیر ڈار, ون آف ویری ڈپینڈیبل رپورٹر, تو میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہوئی, تو انہوں نے کہا خان صاحب عالیہ حمزہ کے ساتھ ہیں اور وہ سخت ناراض ہیں. یہ باقیوں کے میں نام لوں گا تو ذرا اچھی بات نہیں, تو وہ ان لوگوں سے ناراض ہیں اس لیے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں دو طرف جو کھیلنے والے لوگ ہیں نا وکٹ کے, تو انہیں برداشت نہیں کروں گا. خان صاحب پھر کوئی موڈ ہے نا ان کا کال دینے کا, احتجاجی کال دینے کا, تو اس سے پہلے وہ اپنی پارٹی کے اندر وہ چیزیں ٹھیک کر رہے. تو اگین جن لیڈرز کے ہم نے نام لیے ہیں, کوئی پرسنل گرج نہیں ہے, ہمارے لیے محترم ہے. ظاہر ہے ایک مشکل وقت ہے, کسی نے ڈیل کی ہوگی, کسی نے نہیں کی ہوگی, ان کا اپنا ہے. ہم حاضر ہیں, ہماری دشمنی نہیں ہے. بالکل. تو مرحلے میں فخر یہی. تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.